अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है और गुफ्तगू जो है वो ज़हूर के उन्वान से ज़ुहूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ इस उन्वान से आज गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान से भी कि क्या ज़रूरत ज़हूर क्या है और किस वजह से अक़ली और नक़ली एतबार से ज़हूर जो है वो ज़रूरी और लाज़मी है कि तमाम के तमाम बशरियत की ज़रूरत जो है वो यही है, न ये कि सिर्फ़ एक फ़िरका जो फ़िरकावारियत की वजह से एक तो ये है कि इस अमर को फ़िरकावारियत के तौर पे पेश किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं हातमियत ज़हूर के उन्वान से भी एक आध हदीस आपकी खिदमत में तिलावत करना चाहूँगा जो बड़ी ज़रूरी है। और यह अहादीस का सिलसिला चूँकि तरफ़ैन की कुतुब में मौजूद है इख्तिलाफ़ के साथ, तो ये मैं जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, अल्लाह ने इंसानियत को कुछ वादे दिए, मसलन ये कि इंसान जब फौत हो जाएगा तो अलबत्ता ज़िंदगी में भी कुछ वादे हैं अल्लाह के, लेकिन बाद फौत की के जो अभी इंसान ने देखे नहीं है उसके भी अल्लाह ने वादे दिए हुए हैं। उसमें से एक ये है कि जन्नत और जहन्नम का वादा दिया है। सूरह अराफ में फरमाया कि वो जो जहन्नमी और जन्नतियों का आपस में एक मुबाहिसा है सूरह अराफ में, तो उसमें जो जन्नती है वो यही कहते हैं कि अल्लाह ने जो वादा हमसे किया था अल्लाह ने वो वादा पूरा कर दिया, और अल्लाह ने जो तुम लोगों से वादा किया था वो तुम लोगों का वादा भी अल्लाह ने पूरा कर दिया। यानी हमें कहा था कि हम आपको बेहिश्त में लेके जाएंगे, हम आज बेहिश्त में है, और आप लोगों को भी कहा था कि जहन्नम में तुम लोगों को धकेल दिया जाएगा, तुम लोगों को उसी तरीके से जहन्नम में डाल दिया गया है। एक जो है वो एअतिक़ादात इस्लाम में से वो ख़ुद अक़ीदा जन्नत और जहन्नम है। उससे पहले जो है ज़ाहिर है कि यौम मीसाक है, यानी ख़ुद जो है यौम मीसाक, यानी इसको शायद इसी वजह से, यानी जो वादे का दिन है, मीसाक का दिन है, कि अल्लाह जो है जो वादा अल्लाह ने फरमाया था कि हम जो मेरे बंदे मेरे इताअत करेंगे मैं उनको जन्नत में लेके जाऊंगा, और मेरे जो ऐसे लोग हैं कि जो मेरी बंदगी सरकश है उनको मैं जहन्नम में धकेल दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने में से ये एक वादा मैंने बतौर मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। इसके अलावा बहुत सारे और वादे, मसलन हिसाब किताब है, कब्र में जाना है, और कब्र जो है हत्ता मौत भी अल्लाह का वादा है कि मैं हर शख्स को जो है वो मौत दूंगा। और उसके अलावा बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीज़ें, और जन्नत के नेमात, दोज़ख का अज़ाब, ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह के वादों में से है। अल्लाह ने वादा दिया। एक वादा जो है जो अल्लाह ने दिया है और कुरान में भी उसका इशारा मौजूद है, वो ख़ुद जो है वो वादा ज़हूर है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि बाज़ अहादीस में हत्ता अहले तसन्नुन की रिवायात में भी ये मौजूद है। अहले तसन्नुन की रिवायात में भी उसी तरीक़े से जैसे शिया रिवायात में है कि इस दिन को क़यामत सुग़रा के नाम से याद किया जाता है। कहा कि जो कुरान में जो है ना, हर जगह पे जहाँ इस दिन की तरफ इशारा है वो क़यामत कुबरा नहीं है। कभी अल्लाह का वादा जो है, जब भी मसलन क़यामत का तज़किरा कुरान में मौजूद है तो वो मुफ़स्सिरीन की बहस है, वो हमेशा, और रिवायात में मौजूद है, वो हमेशा उस क़यामत के बारे में नहीं है जिसको क़यामत कुबरा कहते हैं, बल्कि बस औक़ात उससे मुराद जो है वो क़यामत कुबरा है, और बस औक़ात उससे मुराद क़यामत सुग़रा है, यानी ज़ुहूर हज़रत
منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود جو ہے وہ اس دن کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے۔ کچھ وجوہات ہیں اس کے، ایک تو ایسے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو مثلاً جو ایسی نشانیاں جو بالکل خلاف طبیعت بعض چیزیں جو ہے وہ واقع ہوں گی، اسی طریقے سے خود ظہور کے دن بھی جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خلاف طبیعت جو ہے وہ واقع ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وہ ہے روایت بھی موجود ہے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں چونکہ بات جو ہے وہ طولانی ہو جائے گی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حتی ان علامات میں سے فرماتے ہیں کہ یہ علامت ہو جائے، یہ علامات ظہور کے عنوان سے حضرت کا ایک خطبہ ہے، تو فرمایا کہ حتی تطلع الشمس من المغرب، یعنی حتی مغرب سے سورج کا نکلنا۔ اب یہ آپ دیکھیں خلاف طبیعت بھی ہے اور خلاف جو آج کل کے دور میں جو سائنس کا نظام ہے اس کی بھی خلاف ہے، چونکہ سائنس کا یہی ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ گرتوا ایسے گھومتی ہے اور ایک سرکل کا نظام ہے، تو وہاں جو ہے ان کے سائنسی اعتبار سے بھی یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، سائنسی اعتبار سے ہی کہا جائے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کو جو ہے ہم مغرب سے دیکھ سکیں، اور دوسرے اعتبار سے جو ہے یہ نہایت ہی عجیب و غریب ایک چیز ہوگی، چونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں مشرق سے طلوع ہے اور مغرب میں غروب ہے، لیکن وہ دن جو ہے وہ عجیب ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، مغرب سے یہ سورج جو ہے وہ طلوع۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات ہے، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی احادیث جو ہے وہ موجود ہے اس ذیل میں۔ تو کچھ ایسے خلاف طبیعت چیزیں جس کو یہ کہا جا سکتا ہے معجزہ، اس کو کہہ سکتے ہیں معجزہ، یعنی انسان کا عقل جو ہے وہ عاجز ہو جائے تو اسی کو تو معجزہ کہیں گے۔ اگر انسان کا ذہن کام کر رہا ہے تو پھر تو وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔ انسان کی عقل جو ہے جب عاجز ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے خلاف طبیعت چیزیں، خلاف قدرت چیزیں کہ جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، نہ سنا ہوگا اس کے بارے میں، ایسی چیزیں رونما ہو جائے گی، اسی وجہ سے اس کو قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت اس کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ قیامت کبریٰ ہے کہ جو بڑی قیامت ہے۔ تو حضرت جو ہے اس دن کا قرآن میں جہاں تک تفاسیر کا وہ ہے تو تفاسیر میں بھی موجود ہے، اور کچھ عقلی دلائل بھی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک پروگرام اس عنوان سے پھر کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طریقے سے کون سی آیات اور کس جگہ پہ جو قیامت کا تذکرہ ہے اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے اور کہاں جو ہے وہ قیامت کبریٰ ہے ہمارے نظر میں اور علماء اہل تسنن کی نظر میں، وہ ایک اپنی بحث ہے۔ لیکن اللہ کے وعدوں میں سے یہ ایک وعدہ ہے کہ قیامت کبریٰ جو قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات صحیحہ میں بھی موجود ہے، اس کا جو ہے وہ حتماً یہ ظہور جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہیں ایسا ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے کتاب شریف بہار میں بھی موجود ہے اور ہماری صحیح ترین کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے، حتمیت ظہور کے بارے میں فرماتے ہیں لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا میں سے کوئی ایک دن ہی بچ جائے، یعنی قیامت اور قیامت دنیا کا آخر کار خاتمہ تو ہونا ہے نا، لو لم یبقى من الدنیا یوم واحد، اگر حتی ایک دن بھی دنیا میں سے رہ جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ لطول اللہ ھذا اليوم، اللہ جو ہے وہ اس دن کو طولانی کر دے گا، ان یبحث، تاکہ ظہور ہو جائے، حضرت جو ہے اس کو مبعوث کیا جائے، ظہور واقعہ ہو جائے، حتی ایک دن جو ہے وہ قیامت اور اس دنیا کا ایک دن بچہ ہے، وہ ایک دن ہی جو بچہ ہے نا، اللہ اس دن میں بھی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حتمیت اس کا درجہ، یعنی اللہ کا یہ وعدہ جو ہے نا یہ ہوتا رہے گا، آپ جو ہے ولو ایک دن رہ چکا ہے اسی دن اللہ ظہور کر دے گا، یعنی اس قدر یہ مہم ہے۔ اور یہ حدیث حضرت فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ علماء
اہل تسنن کی کتابوں میں بھی وافر مقدار میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے، البتہ مختلف عبارات کے ساتھ۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے مہدویت کے بارے میں، یعنی خود شخص حضرت منجی عالم بشریت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے، اور باذن اللہ پردہ غیبت میں ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، اور حضرت جو ہے وہ غیبت میں ہے، اور ایک غیبت گزار چکے ہیں، دوسری غیبت میں ہے، اور پھر جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند۔ لیکن جو دوسرے جو علماء عامہ ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں، اکثراً یہ کہتے ہیں، نہ ٹوٹلی، بعض لوگ میں اس پر بھی ایک پروگرام کر چکا تھا کافی عرصہ پہلے، کہ خود علماء اہل تسنن میں معتبر شخصیات موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما چکے تھے تو ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو جو ہے وہ رسول اللہ کے نام سے خطاب کیا جاتا تھا، مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کو کہتے تھے، اور پھر پتہ نہیں چلا کہ یہ بچہ کہاں گیا۔ تو ہو سکتا ہے، نہیں فوتگی نہیں ہے، قبر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو شیعہ جو کہتے ہیں نا، یہ سچ کہتے ہیں۔ اس پر میں نے پروگرام کیا تھا، اور وہاں پر میں نے 3 سے 4 علماء کی کتابوں سے یہ بات جو ہے ان کے متون بھی پڑھ کے ان کو سنایا تھا کہ یہ در حقیقت بحث جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور لازمی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یعنی ٹوٹل اہل تسنن کے علماء جو ہے وہ بھی ٹوٹلی اس چیز پر متفق نہیں ہے، اور علماء شیعہ کے ساتھ جو ہے اتفاق کرنے والے علماء بھی ان کے موجود ہے۔ اما بحث حتمیت الظہور، حتمیت الظہور اگر کتب اہل تسنن کی بات کی جائے تو سنن ابن داؤد ان کی کتاب صحاح میں سے ہے، اور ان کے مصنف جو ہے ابو داؤد ترمذی جی اس میں بھی ہے، اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث جو ہے ہمارے پاس موجود ہے حاشیے کے ساتھ، اور حتیٰ اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ ھذا من احادیث صحیحہ، یہ جو ہے وہ احادیث صحیحہ میں سے ہے، یعنی ان کے جو منہج دیکھیں نا، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم رجال کا سلسلہ ہے وہ اور ہے، اور اہل تسنن کے ساتھ جو سنیت کا علم رجال ہے ان کے اور ہے، ہمارے علم رجال ان کے علم رجال سے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی ہم جو ہے وہ آپس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث حتیٰ مثلا ایک کتاب بخاری میں حدیث ہے، ہم اس کو یہ کہیں یہ ہمارے منہج کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے کہ ہر وہ جو ان کا وہ ہے ان کے جو راوی ہیں ان سے حدیث نہ لے، اور یہ صرف ہمیں تھوڑی نہ ہے، ان کو بھی ایسی ہے، وہ بھی نہیں کرتے، ان کے ہاں بھی یعنی ہمارے احادیث پر وہ اعتماد نہیں کرتے، ہم ان کے حدیث پر اعتماد نہیں کرتے، ولو یہ حدیث جو ہے وہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں ہی کیوں نہ وارد ہو۔ ہم کیوں احادیث پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو حدیث ہمارے پاس موجود ہے وہاں اس کی تائید جو ہے اگر وہاں موجود ہے تو پھر تو بات ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے ابو داؤد ترمذی اور بہت سارے اور بھی ہے، مثلا اس کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اور محدث یابانی المحدث البانی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ابن داؤد میں، ابن داؤد نے جو ہے اس کو اپنے صحیحہ میں لکھ دیا، یہ احادیث صحیحہ ہے اہل تسنن کے منہج کے مطابق، اور حاکم نشاپوری محدث نشاپوری حاکم نے ان کو جو ہے اس کو حسن صحیح حدیث قرار دیا ہے، حدیث احسن ہے، اور اس کو جو ہے انہوں نے صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہے اس کو بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث کی عبارت یہ ہے، فرمایا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم،
اگر دنیا میں حتی ایک دن بھی رہ جائے، وہی روایت، اور فرمایا کہ لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبحث فیہ رجلا منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حتی اس دن، اگر ایک دن بھی بچا ہو، اس میں ایک آدمی ہم میں سے ایک آدمی، یعنی میرے فرزندان میں سے، یعنی بنو ہاشم میں سے، یہ ان کی عبارات ہے، اس میں سے جو ہے وہ ایک شخص مبعوث کیا جائے، او من اہلی، یا جو ہے وہ ہمارے اہل میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے یہ شخص ہوگا، یواتی یعنی یوافق، یعنی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، اس کا نام میرے نام پہ ہے اور اس کے والد کا نام میرے والد پہ۔ یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی ان کے والد نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ ہمارے پاس یہ چیز رد ہے۔ ہمارے پاس جو شخص امام مہدی ہے جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ لا شک ولا ریب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے۔ رسول اللہ نے کئی دفعہ جو ہے سلسلہ ذہبیہ کے تحت اس عظیم شخصیت کا نام لے کے کہا کہ 12واں میرا جانشین میرا بیٹا مہدی ہے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ مشترکات یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے پاس بھی صحیح ترین کتاب میں موجود ہے، ماں سوائے یہ کہ اسمی و اسم ابی، یہ اس کے والد کا نام میرے والد، یعنی حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے والدیت جو ہے وہ عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ۔ تو خود جو ہے حضرت کے ان کے والد چونکہ حضرت کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے ساتھ یہ کچھ اعتبار سے یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی یہاں پر ہم متفق نہیں ہیں، یہ کہیں تو بہتر ہے۔ باقی جو ہے یعنی حتی بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ طرفین کی کتب میں یہ موجود ہے کہ امام کا ظہور حتماً بحتماً ہوگا۔ البتہ اس حدیث میں بھی مثلا لو لم یبقى من الدہر، اگر زمانے میں سے کی ایک دن بھی رہ جائے، وہاں پہلے یہ حدیث جو ہے وہ کہا کہ لو لم یبقى من الدنیا، دنیا میں ایک دن رہ جائے، بعض میں کہا زمانے میں ایک دن رہ جائے، وقت میں ایک دن رہ جائے، پھر بھی جو ہے اللہ جو ہے وہ بے اذن اپنے اذن کے مطابق اپنے وعدے کو سچا کریں گے اور اپنے خلیفہ برحق حضرت امام مہدی صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور کریں گے۔ اب یہاں پر آخری ٹائم میں ایک بات میں مزید کروں، پھر آپ کے زحمات تمام۔ دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا کہ ہدن للناس، کہ یہ قرآن خود انسانوں کو ہدایت کرتا ہے۔ پہلے اصل میں مفہوم قرآن جو ہے وہ ہدن للمتقین ہے، متقین کو ہدایت کرتا ہے، لیکن ہدن الناس اب یہ جو ہے اسلام کس لیے اتارا گیا؟ ضرورت ظہور کے عنوان سے میں یہ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرکار ضرورت ظہور کیا ہے، کس لیے ضروری ہے ظہور؟ نہ ہو جائے، لوگ تو ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس زندگی کو ہماری زبان میں کیا زندگی کہہ سکتے ہیں؟ یہ زندگی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ آج کل جو حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسباب جہالت ہے کہ انسان جو ہے جب تک جاہل رہے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، جاہل ہے، یا اس میں سے ایک جاہل ہے یا دونوں جاہل ہے طبعاً، اور یا جو ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑ جاتے ہیں، عشیرے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، قوم پرستی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے قوم پرستی کے جھگڑے، مثلا آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے ممالک میں، پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا، وہاں پر ایک قوم جو ہے وہ لسانیت کی بنا پر دوسرے قوم سے نفرت کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے رنگ کی وجہ سے
مثلا جو ہے بلیک اینڈ وائٹ والی بات، بلیک اینڈ وائٹ لوگ جو ہے، جو بلیک پیپل ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور جو یہ لوگ ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یعنی آج کل جہالت کی وجہ سے اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھ ہے کہ بھئی میں نے بھی قبر میں جانا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ زلیخا کو کہا کہ آپ مجھ سے کیوں محبت کرتی ہیں، تو اس نے کہا آپ کی آنکھوں کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا اگر میں قبر میں مجھے رکھ دیا جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ خاک نہیں ہوں گے، تقریباً انبیاء اور جو صلحاء ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرکار عام انسان جس طریقے سے اگر رکھ دیا جائے تو یہی آنکھیں جو ہے وہ یہ خوبصورتی اس کی ختم ہو جائے گی خاک میں رکھنے سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان جو ہے اگر سوچے تو یہ ہے کہ اگر انسان واقعاً سمجھ جائے تو وہ بلیک پیپل اور وائٹ پیپل کا جو آپس میں جھگڑا ہے، زیادہ تر ہوتا بھی مغربی ممالک میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں پر ہوئے ہیں کہ جہاں وہ لوگ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس جو اس کے علمبردار بنتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کو وہ کرتے ہیں، یعنی حقوق بشر، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ مشاکل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لڑائی یا جھگڑے، یہ جہالت سے پیدا ہوتی ہے۔ یا ایک جاہل ہوگا یا دونوں جاہل ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ جتنی جہالت اشد ہوگی اس قدر جو ہے وہ جھگڑا بھی اشد ہوگا، یہ تو پکی بات ہے، یا دونوں میں یا ایک میں۔ تو عرض یہ ہے کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بلکہ جمیع حجج الہی، جتنے بھی حجج الہی تشریف لا چکے ہیں، صرف اور صرف بشری ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ حجت خدا کوئی جب بھی تشریف لائے ہیں نا، کوئی بھی حجت ہو، انبیاء کی شکل میں ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شکل میں ہو، جو بھی آئے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ ہدایت بشریت ہے، کہ بشریت کو ہدایت کر سکے۔ اس میں سے جو ہے وہ ہدایت کے لیے کچھ ہے، کچھ کو جو ہے وہ حدود شرعی ان کے اوپر جاری کر کے اعدام کیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور کچھ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے اپنے عقل کے مطابق۔ ایک شخص جو ہے نا وہ عقل کی دلیل کو سمجھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے نا چھوٹے بچے ہوتا ہے، ایک پٹائی کے علاوہ ایک بچہ جو ہے وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ آپ لاکھ درجے اس کو سمجھائے وہ نہیں سمجھے گا جب تک اس کو مار نہ پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے تلوار کیوں اٹھائیں گے، تو یہ جو دستے دوموں والے لوگ ہیں نا کہ جو ہدایت بات کو سنتے ہی نہیں ہے، جی آپ ان کو کہتے رہیں نہیں سنیں گے، سننا ہی نہیں ہے، اس نے نہیں سننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو ہے وہ اسے فارسی میں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ رحم بے گورگ بی رحمی بے گوسفندان، یہ اس قسم کی ایک تعبیر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی بھیڑیے کے اوپر رحم کرو گے تو یہ وہی جو دمبے ہیں ان کے اوپر جو ہے بے رحمی کے برابر ہے۔ تو یہ بہت ضروری اور لازمی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اول یہ ہے کہ ہدایت الناس پہلی بھی ہوتی رہی، لیکن یہاں مکمل طور پہ انسان جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ہدایت یافتہ ہو جائے تو فساد بھی ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔